मंडी बहाउद्दीन, जनाब खालिद संधू साहब, मेरे वर्कर्स, पार्टी के अहदेदारान, बुज़ुर्ग दोस्त, सबको अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं मंडी बहाउद्दीन में, चाहे उनका ताल्लुक़ हल्का पीपी 67 से है जहां से मैं MP हूं, चाहे मंडी बहाउद्दीन ज़िले के किसी भी कोने से है, मैं तमाम वर्कर्स का, अपने साथियों का शुक्रिया अदा करता हूं कि गुज़िश्ता इलेक्शन में उन्होंने मेरा भरपूर साथ दिया और एक रिकॉर्ड लीड के साथ मुझे अपने हलके से कामयाब करवाया। जब भी किसी जगह पे मंडी बहाउद्दीन इस सीट की जीत की बात होती है तो वो सिर्फ हमारे ख़ानदान की जीत की बात नहीं होती, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग की जीत की बात होती है, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग के वर्कर की जीत की बात होती है, वो चौधरी बरादरान के जीत की बात होती है। और हम भी इंशाअल्लाह कोशिश करते हैं कि हम लोगों की, अपने दोस्तों की खिदमत ना सिर्फ हल्का PP 67 के लोग, बल्कि कोशिश की जाती है कि मंडी बहाउद्दीन के या पंजाब के किसी भी कोने से आया हुआ हमारा दोस्त, हमारा वर्कर जो है, उसको हम मायूस ना करें। इंशाअल्लाह जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग पे वक्त आया है, या दूसरे लफ्ज़ों पे जब चौधरी बरादरान पे वक्त आया है, उस वक्त मंडी बहाउद्दीन ज़िला ने तरक्की की है। अब भी अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे जुल्फ़िकार साई साहब ने बड़ी खूबसूरत पार्टी की तारीख़ बयान की और बड़ी अच्छी बातें की चौधरी बरादरान के हवाले से, उनकी मंडी बहाउद्दीन डिस्ट्रिक्ट पे खिदमात के हवाले से, अल्हम्दुलिल्लाह अब भी वो वक्त आ गया है। आप ख़बरों में सुन रहे होने हैं, पूरे पंजाब से, पूरे पाकिस्तान से एतमाद करते हुए पाकिस्तान मुस्लिम लीग में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान में और ख़ुसूसन पंजाब में कोई भी ऐसी जमात नज़र नहीं आ रही जिसके अंदर इस तरह भरपूर तरीके से शमूलियत लोग इख्तियार कर रहे हो। इंशाअल्लाह मैंने जब आज़ाद इलेक्शन आपकी दुआओं से, अल्लाह के करम से जीत के वापस था, मैं पार्टी में ही चौधरी साहब के पास जाके मैंने शमूलियत की पार्टी के अंदर। उस वक्त भी चौधरी साहब के साथ बड़ी तफसीलन बात हुई। हमारा PTI के साथ इत्तेहाद बड़ा बेहतरीन तरीके से चल रहा है। जो गलत फहमियाँ हैं दरमियान में, वो भी दूर हो चुकी हैं। उसके बावजूद मैंने उस वक्त उनके साथ बात की कि चौधरी साहब, आपकी पूरे पाकिस्तान में, पूरे पंजाब में लोग आपकी इज़्ज़त करते हैं। हमने जब कभी भी सीट एडजस्टमेंट की है, हमारी पार्टी को उससे नुकसान पहुंचा है। आज पंजाब के अंदर तकरीबन 22 या 23 के करीब ऐसे उम्मीदवार हैं जिनके पास कोई टिकट नहीं था। वो आज़ाद हैसियत में पंजाब के अंदर एक भरपूर तरीके से एक ताकत बनकर सामने आए हैं। और मैंने उनसे कहा कि चौधरी साहब, अगर इनको टिकट ऑफ़र किया जाता तो इन्होंने बड़ी खुशी से काफ लीग का टिकट कबूल करना था, जो कि ज़ाती हैसियत से MP बन के आए हैं। चौधरी साहब ने मेरी बात से इत्तफाक किया। उन्होंने कहा इंशाअल्लाह आइंदा इलेक्शन हम हर हलके से जहाँ जहाँ से हमें अच्छे उम्मीदवार मिले, हम उन्हें टिकट देंगे और हम अपना इलेक्शन लड़ेंगे। जो कि अब बात सामने आ रही है। अल्हम्दुलिल्लाह पार्टी ने असूली तौर पर फैसला किया है कि जिस तरह आइंदा वक्त में बल्दियाती इलेक्शन जो है करीब तरीन है, उसमें हम अपनी पार्टी की तंजीम साजी करें और हम गलियों तक, महल्लों तक, वार्ड तक, हर जगह अपने मुखलिस वर्कर जो हमारे साथ चल रहे हैं, जो हमारे साथ नज़रियाती तौर पर चल सकते हैं, उनको हम शामिल करें। और वही दौर जो आज से 10-15 साल पहले काफ लीग का दौर था, उसको हम दोबारा करें
اور انشاءاللہ آج اس وقت آپ سب لوگ باخبر ہیں کہ موجودہ حالات میں جس قیادت کو اس بحران میں سب سے زیادہ ذکر کیا جاتا ہے کہ اس بحران میں سے جو قیادت نکال سکتی ہے وہ صرف اور صرف چودھری پرویز لائی صاحب کا نام لیا جاتا ہے. آپ ٹی وی چینلز میں، اخباروں میں دیکھیں، اس کی ایک وجہ ہے. اس کی یہ وجہ ہے کہ جب چودھری صاحب کو موقع ملا اور انہوں نے اس پنجاب صوبے میں ڈیلیور کر کے بتایا ہے. ابھی موجودہ صورتحال میں ان کا نام اس لیے لیا جاتا ہے کہ ان کے پیچھے ایک تاریخ ہے. انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ پنجاب کے بہترین لیڈر ہیں. انشاءاللہ ہم ابھی بھی کوشش کرتے ہیں. ذوالقرنین سائی صاحب نے پارٹی کی تنظیم سازی کے بارے میں بتایا. انشاءاللہ جنرل سیکرٹری صاحب کا، صدر صاحب کا اعلان ہو چکا ہے. باقی جو عہدیداران ہوں گے وہ صرف کاغذوں پہ نہیں ہوں گے. انشاءاللہ ان کو بھرپور اختیارات دیے جائیں گے اور ان کی جو ہے رائے کو اہمیت دی جائے گی. اور پارٹی میں ٹکٹ جو ہیں، بلدیاتی ٹکٹ جو ہیں، ان کی رائے کے ساتھ تقسیم کیے جائیں گے. اور انشاءاللہ جب یہ پارٹی کی تنظیم سازی مکمل ہوتی ہے، پارٹی کی قیادت ان کے ساتھ مکمل طور پر رابطے پر رہے گی. بڑی مہربانی. ایک دفعہ پھر میں آپ تمام دوستوں کا، بزرگوں کا، پارٹی عہدیداران کا، سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیشہ ہم پہ اعتماد کا اظہار کیا. ہم بھی آپ کی اس محبت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے پہلے سے بھی زیادہ کوشش کریں گے کہ آپ کی ہم خدمت کر سکیں. بڑی مہربانی. اللہ آپ سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے نہایت ہی قابل احترام ذوالقرنین سائی صاحب، سیکرٹری جنرل پاکستان مسلم لیگ منڈی بہودی، ساجد بھٹی ایم پی اے، عارف گوندل صاحب کا ایم پی اے، اور میرے نہایت ہی مخلص اور قابل احترام چیئرمین و ناظم یونین کونسل اور ہمارے مسلم لیگ کے پرانے عہدیداران و ورکر جو ادھر آئے ہیں آج، سب کو السلام علیکم. ذوالقرنین سائی صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ سارا جو ہسٹوریکل پرسپیکٹیو ہے ہمارا مسلم لیگ کا، خصوصاً منڈی بہودین کے ساتھ مسلم لیگ کا جو پیش رفت ہوئی ہے، اس کا سارا تذکرہ کیا. پرانی ہسٹری جو ہے ساری، میں بھی کچھ تھوڑا سا اس کے اوپر روشنی ڈالوں گا. باقی جو مستقبل کا ہمارا پروگرام ہے اس کے مطابق بات چیت کریں گے. یہ اب سب کو، اب پورے پاکستان میں، خاص طور خصوصاً پنجاب میں لوگوں کو عیاں ہو گیا ہے کہ جو سب کا مقابلہ کیا جائے، جو پارٹیاں تھیں پاور میں، تو مسلم لیگ کاف کا جو یہاں قائد اعظم کا سنہری تھا، اور وہ شاید ویسا دور کیا پتہ واپس آ بھی نہ سکے، کیونکہ اس وقت معیشت سنبھالی جا چکی تھی، گورننس بہت اچھی تھی، فائنینشیل ڈسپلن تھا.
اور ادارے اس وقت بڑے مضبوط تھے. یہ سب چیزیں جو ہیں یہ چاہیے ایک اچھے نظام کو چلانے کے لیے. جیسے وہ وقت ہمارا 2008 میں گیا، اس کے بعد لوٹ کھسوٹ کا دور شروع ہو گیا اور سارے ادارے جو ہیں ان کا ملیہ میٹ کرنے کا کام شروع ہو گیا. آج ہم 12 سال آگے آ چکے ہیں تو اس طرح لگتا ہے کہ بالکل ایک اجاڑا ہے ہر طرف. اس کو سیدھا کرنا بھی بہت بڑی بات ہے. تو تب سب لوگ اب یہی سوچتے ہیں کہ جو ہمارا وقت تھا، ہمارا دور تھا مسلم لیگ کا، اس سے شاید بہتر کبھی کوئی دور نہیں ہو سکتا. اور یہ واقعی صحیح بات ہے. ہم منڈی بہاؤالدین کا ہی ایک ایگزامپل لے لیں. جو ترقیاتی منصوبہ جات اور جو ویژن کا اس زمانے میں ادھر ثبوت دیا گیا ہے، شاید پورا 70 سال کا پاکستان، 73 سال کی جو پوری زندگی ہے، شاید ویسا پیریڈ کبھی آیا ہی نہیں. آج اگر منڈی بہاؤالدین کا کچھ حالات بہتر ہیں، میں کہتا ہوں وہ اس دور کی وجہ سے ہیں. سڑک یہ رنسینکے سے سالم تک دورایا سڑک بالکل جی ٹی روڈ کی طرح، یہ کبھی کوئی سوچ سکتا تھا؟ یہ ویژن تھی مستقبل کی. اس وقت تو صرف کہتے تھے یہ سڑک تھوڑی سی چوڑی ہو جائے تو کام ٹھیک ہو جائے گا. پھر ہمارا دیکھیں ہسپتال جو نیا بنا، نئی حکومت آئی، اس نے ہسپتال کینسل کر دی. جو رسول کالج تھا اس کو اپ گریڈ کیا گیا یونیورسٹی لیول کے اوپر. ہم تو ادھر نہ کوئی سوچ ہے، نہ کوئی وہ اس کو پھر بعد میں اپ گریڈ کیا گیا. اگلی حکومت آئی، اس نے پھر اس کو پیچھے کر دیا. یہ ملک اس طرح نہیں بنتے. یہ تو مذاق ہے کہ ادھر ہماری ایک حکومت سے دوسری آتی ہے، جو پچھلی نے کیا اس کو ملیہ میٹ کر دو، اس کو ختم کر دو. میں آپ کو ایک مقابلہ تھوڑا سا چھوٹا سا سناتا ہوں. ہمارا رسول کالج ہے، اس کے ساتھ کا ایک کالج روڑکی انڈیا میں تھا. وہ بعد میں یونیورسٹی بنا. 1954 کے اندر جواہر لال نہرو نے اس کو یونیورسٹی کا درجہ دیا اور اس کا نام IIT بنا، انڈین انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی. آج ادھر IIT کے انڈیا میں 9 کیمپسز ہیں. 10,000 انجینئر گریجویٹ ہوتا ہے ان 9 اداروں میں سے ہر سال. اور اس کا سٹینڈرڈ اتنا اونچا ہے، شاید ایشیا میں تقریباً سب سے زیادہ پہلے 4-5 یونیورسٹیوں میں اس کا درجہ آتا ہے. ایک بچہ ایڈمیشن لے رہا تھا IIT میں تو اس کو ایڈمیشن نہیں ملا، تو اس نے ایک امریکن آئیوی لیگ کی یونیورسٹی ہے ادھر اپلائی کیا، ادھر مل گیا، ادھر نہیں ملا.
یہ اداروں کو مستحکم کیا جائے، ان کو پالا جائے، ان کو بہتر بنایا جائے، تو یہ دن دیکھنے پڑتے ہیں۔ ہمارا اصول ایک پارٹی نے بنایا، دوسری پارٹی آئی، اس نے یونیورسٹی سے پھر کالج بنا دیا۔ یہ نارووال کا احسن اقبال اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، ارسطو ہے اور بڑا سوچ بچار والا انسان ہے۔ اس نے ہماری یونیورسٹی کو ختم کیا، 2 سال کی جماعتیں بچے پڑھ رہے تھے اور اس کو ڈاؤن گریڈ کر کے پھر کالج بنا دیا، اور وہ بچے بھی بھٹک رہے ہیں، کہاں جائیں، کالج میں داخلہ یونیورسٹی میں لیا ہوا ہے، اور ادھر سے ساری جو مشینری تھی اور جو اکوپمنٹ اتنا مہنگا یونیورسٹی کو ملا تھا، سارا راتوں رات اٹھا کے نارووال کی انجینئرنگ یونیورسٹی میں لے گئے۔ یہ ہے ہماری سوچ۔ ملک ہندوستان کو جتنا مجھے ناپسند ہے اتنا، پر ان کے اندر میں ایک سوچ کی، آپ کو صرف ایک چیز کی سوچ فرق بتا رہا ہوں، اور ایسے ہی یہ ہماری سوچیں بھی ایسی ہونی چاہیے تھی، جو کہ ہم نے 2005 کے اندر اس کالج کو یونیورسٹی کا درجہ دیا۔ یہ حال ہے۔ اسپتال اپروو کرایا، جو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال ہے 275 بیڈ کا، جس میں MRI کی مشین تھی اور CT اسکین کی مشین تھی اور ٹراما سینٹر تھا اور ہارٹ کا چھوٹا سا یونٹ تھا، نرسوں کا کالج تھا، پیرامیڈکس کا اسکول تھا۔ اتنا شاندار وسیع تر 1.25 ارب کا بجٹ تھا جس کے اوپر اس کا اپروول ہوا تھا۔ اگلی اس کا خیر ہم نے اتنا کیا کہ اپنی حکومت میں چالو کر دیا، پر جیسے ہی پیپل پارٹی کا دور آیا 2010 میں، اسپتال کو کینسل کر دیا کہ یہ اتنا پیسہ کیوں خرچ کرو، یہ آپ وہ پرانا جو تحصیل ہیڈ کوارٹر ہے اسی کوئی ٹھیک ٹھاک کر کے ادھر اس کو ہی چلاؤ، یہ نہیں ضرورت اس کی۔ تو ہمارا تو سلسلہ یہ ہے کہ ایک پارٹی آتی ہے، وہ دوسرے کے کام ختم کر دیتی ہے۔ یہ کارڈیالوجی دیکھیں، اتنا شاندار وزیر آباد کا بنا ہوا، شہباز شریف نے صرف کیونکہ یہ پرویز الہی کا پروجیکٹ تھا نہیں اس کو چالو ہونے دیا۔ پورا بنا ہوا، مشینیں لگی ہوئی، سب کچھ تیار، اب ماشاءاللہ تیار ہو کچھ چلا ہے، ابھی بھی پورا صحیح طریقے سے نہیں چلا۔ تو ہمارا معاشرہ ایسا ہے کہ ادھر یہاں ہماری سوچ ایسی ہے، جو نئی پارٹی آتی ہے پرانے کو، وہ بھائی خدا کا واسطہ ہے، عوام کا ایک مستقبل جڑا ہوا ہے ان سب چیزوں کے ساتھ، ان کو تو نہ ختم کرو۔ تو یہ اب کم از کم سوچ ان کو پتہ لگی ہے، اور میں ہماری پارٹی کی بات نہیں ہے، میں خود ایک امپارشل ایک طریقے سے کہتا ہوں، واقعی اس دور جیسا دور کبھی آ ہی نہیں سکتا۔ کوئی سکینڈل نہیں تھا ہمارا، کوئی رشوت کا، کوئی کمیشن کا، کوئی 2 نمبری کا، کچھ نہیں تھا۔ کام کام کام، سڑکیں دیکھیں، ساری روڈ ٹو مارکیٹ، ادھر علاقوں میں کہیں سڑکیں نظر نہیں آتی تھی، ابھی 4 سڑکوں کے چوراہے بنے ہوئے ہیں، اور پیسہ اتنا تھا کہ جتنا بھی خرچ کر لو پھر پیچھے سے آ جاتا۔ اب اس کے پاس نہ ان کے پاس کوئی فنڈ ہے،
ادھر سے دیتے ہیں وہ دوسری طرف پیسہ ختم ہو جاتا ہے. ابھی اللہ کی طرف سے یہ ایک مسئلہ اور بڑا یہ وائرس والا آ گیا ہے. اس کے ساتھ ہماری اکانومی اور بیٹھ رہی ہے. یہ کچھ دنوں میں ہی 4-5 روپے اور ڈالر کا فرق پڑ گیا ہے. ہمیں تو جب روپے اور ڈالر کا فرق پڑتا ہے ہمارے تو قرضہ جات سارے ہیں ہی ڈالروں میں. وہ ایک دم بڑھ کے ویسے ہی بڑھ کے اور زیادہ ہو جاتے ہیں. تو میں یہ ساری سوچ بچار آپ کو بتا رہا ہوں کہ اب ساجد بھٹی جیسے جوان مرد سیاست سامنے ابھر رہی ہے اور انشاءاللہ اور بھی جوان بچے ہمارے اگلے الیکشنوں کے اندر آئیں گے. تو ان کو یہ سوچنا چاہیے یہ ایک قائد اعظم نے ملک بنایا تھا. دیکھیں اتنی باتیں کرتے ہیں وہ. زرداری اور نواز شریف لوٹ کھسوٹ کا بازار گرم کیا. وہ اربوں خربوں پیسے لے کے انگلینڈ میں بیٹھا ہوا ہے. انہوں نے تیسرا حصہ سندھ کی بجٹ جو ہے وہ کھا لی آگے. اس سے پہلے ہی پتا نہیں کیا کچھ کیا. ہماری لیڈرشپ ہی ایسی ہے جس کو عوام کا خیال ہی نہیں ہے. تو پھر بھی ہم پتہ نہیں ووٹ اٹھا کے پھر ادھر دے دیتے ہیں, ان کو ٹرائل دیتے ہیں, اپنا گلا کاٹتے ہیں, اپنے پاؤں کاٹتے ہیں ایسے لوگوں کو سامنے لا کر. جب ایک اتنا شیشے کی طرح ہم نے ایک نمونہ دکھایا 7-8 سال کے دور کے اندر قابلی کا, عوام پھر بھول جاتی ہے. تو یہ جو ہے اب ہم آج یہ میں بیک گراؤنڈ تھوڑا سا اس لیے دیا تھا کہ ہماری پارٹی میں اگر منظم ہو جائے اور اچھے طریقے سے کام کرنا شروع کرے ڈال سکتے ہیں. اور یہ اب اس کا اندازہ لوگوں کو ہونے لگ پڑا ہے. نون لیگ کا کوئی مستقبل نہیں ہے, نہ کوئی پیپلز پارٹی کا مستقبل ہے. پی ٹی آئی کی حکومت اس وقت چل رہی ہے. جو اس کی کارکردگی ہے یا جو اس وقت ان کا سٹیٹس ہے وہ بھی آپ سب کو پتا ہے. اگر ادھر مناظرہ کیا جائے, ان کا مقابلہ کیا جائے, کاف لیگ یا مسلم لیگ قائد اعظم اس طرح ایک اونچی بلڈنگ کی طرح نمایاں ہوتی ہے اور یہ لوگوں کو پتہ لگنے لگ پڑا ہے. اسی لیے دیکھیں جوک در جوک میں لوگ شامل ہو رہے ہیں اس کے اندر. میں انشاءاللہ یہ پورے زور سے کہتا ہوں اگلے الیکشن ہمارا انشاءاللہ اسمبلیوں میں بہت نمائندگی بڑھے گی, بہت بڑھے گی انشاءاللہ. ایک دن تو ہم نے سبق سیکھنا ہے. اگر سچائی اور دیانتداری اور محنت کے ساتھ یہ ملک نہ چلایا گیا تو پھر چھوڑ دیں, رائٹ آف کر دیں, یہ ملک کو ختم کریں, کہانی کسی کو ٹھیکے پہ دے دیں. اگر ہم ہی نہیں یہ چیزیں ہمارے میں نہیں ہوگا تو پھر یہ ملک بنے گا کیسے. تو انشاءاللہ مسلم لیگ قائد اعظم نے یہ پہلے بھی کر کے دکھایا, آئندہ بھی ہم انشاءاللہ کر کے دکھائیں گے. اور اس کے لیے ہمیں اس کی جماعت کی مضبوطی ہر ضلع میں, ہر تحصیل میں, ہر یونین کونسل اور ہر ولیج کونسل کے اندر ہماری
جو جماعت ہے اس کی تنظیم ایکٹیو اور متحرک ہونی چاہیے. ہمیں ہماری پذیرائی ہوگی اور اس پارٹی کو ضرور کامیابی ہوگی. میرا یہ یقین ہے اپنے آپ پر، اور اب ہماری جو ساتھی ہیں جنہوں نے پہلے اتنا ہمارا ساتھ دیا اور ہم ساری ایک ٹیم بن کر ابھرے اور ہم نے اتنی کامیابیاں حاصل کی، تو انشاءاللہ پھر کریں گے. اب میں ذرا تنظیم سازی کے اوپر بات کرتا ہوں. یہ آج کا جو ہمارا ایک مختصراً بڑا تھوڑا سا چھوٹا سا ہم نے یہ گیٹ ٹوگیدر کیا ہے، پر وہ ان لوگوں کا جو ہمارے بڑے متحرک اور تھنک ٹینکس ہیں، جن کی سوچنے سے اور کرنے سے بہت فرق پڑتا ہے، وہ ماشاءاللہ آج ہم ان سب لوگوں کو ادھر اکٹھا کیا ہے تاکہ وہ اپنے اپنے علاقے میں جا کر، جب پہلی جیسے سائی صاحب نے کہا پہلی تنظیم سازی کا پہلا مرحلہ ضلع کی تنظیم بنانا ہے، اس کے بعد انشاءاللہ 3 تحصیلوں کی تنظیم بنے گی، پھر اس کے بعد 3 جو میونسپیلٹیز ہیں ملک وال، منڈی اور پھالیا، ان کی علیحدہ تنظیم سازی ہوگی. اور پھر آگے سے ہم قیادت کی یہ رہنمائی اس میں چاہیں گے کہ میرا تو یہی خیال ہے کہ ولیج کونسل تک ہمیں جانا پڑے گا. اگر یہی نظام رہا تو اب ہمارے پاس 417 ولیج کونسل ہیں. ولیج کونسل کا میں آپ کو اگر کسی کو ذہن میں اس کا صحیح مطلب سمجھ نہیں آتا تو میں ذرا کلیئر کر دوں. جیسے پہلے سب سے چھوٹی سطح یونین کونسل ہوتی تھی، اب وہ ولیج کونسل بن گئی ہے. مختلف سائز ہوں گے. وہ سائز کا مطلب یہ ہے کہ آبادی کم ہوگی اور کونسلر کم ہوں گے. ایک ولیج کونسل میں 2 کونسلر ہو سکتے ہیں. کسی ولیج کونسل کے اندر 8 یا 10 کونسلر بھی ہو سکتے ہیں. تو اس طرح یہ ان کے سائز فرق ہوں گے، پر یہ ایک اکیلا یونٹ موجود ہوگا جس کا چیئرمین بھی ہوگا، جس کو فنڈ بھی ڈائریکٹ ملیں گے. اب فنڈ یونین کونسل لیول تک نہیں ملیں گے، اب ولیج کونسل تک سیدھے جائیں گے. تو یہ ابھی دیکھنا ہے. یہ اگر اس کی فائنل شکل یہی بنتی ہے تو یہ جیسے ہماری پہلے ہمارے زمانے میں 65 یونین کونسل تھی ضلع منڈی بہاؤالدین میں، اب ولیج کونسلیں 417 ہو گئی. ملک وال تحصیل کے اندر 81 ہیں، منڈی بہاؤالدین میں 108 ہیں ولیج کونسل، اور پھالیا میں 228. تو یہ پھر اگر ہمیں تحصیل کونسل کے اوپر تنظیم اپنی بنائیں گے اور انشاءاللہ اس کو پھر چلائیں گے. اس کے بعد ان ولیج کونسلوں پہ ہمیں اس تحصیل کے ڈھانچے نے جو تحصیل کونسل کی تنظیم ہے وہ مل کر ضلع کے ساتھ آگے ان
اپنی اپنی تحصیل میں ولیج کونسلیں جو ہیں ان کی تنظیم سازی کریں گے. تو یہ ایک ڈھانچہ ہے جو آپ کو بتانا تھا، اور اس کے اندر آپ کی جو مشاورت ہے، مل کر سوچ کے جو آپ کے آئیڈیاز ہیں، اگر جو ہم پہلے ہمارا نظام تھا اس کے اندر کوئی چیزیں ٹھیک نہیں تھیں، ان کی درستگی کریں گے، اور پھر انشاءاللہ ایک مل کے سب ایک نیا نظام تیار کریں گے، جس کا یہ جو ڈھانچہ میں نے بتایا ہے اس کے اوپر منحصر ہوگا. تو اب میں سعید صاحب کو دوں گا تاکہ وہ اس کا جو مرحلہ وار کام ہے اس کا کوئی اس کی تاریخیں بتا دیں، کب کیا ہوگا. اور آج وقت تو کافی ہو چکا ہے، تو آج ہم نے کیا مشاورت کرنی ہے، اور یہاں اب اگلی تاریخ کب ہے، جب یہ جو سارا پروگرام اب چل پڑا ہے آج کے بعد انشاءاللہ اب اس کو ہم نے اس کی روانی کرنی ہے تیزی سے، تاکہ بلدیاتی الیکشن کا کوئی پتہ نہیں کب آ جائیں. تو یہ ڈھانچہ ہماری تنظیم کا تیار ہونا چاہیے اور متحرک ہونا چاہیے اس الیکشن سے پہلے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں انشاءاللہ اچھے نتائج دے گا اگر ہم یہ سارا کام پہلے کر چکے. اور باقی پارٹی جو ہیں ان سے انشاءاللہ ہمارا پہلے بھی جو پچھلی باری تھا ہمارا بہتر تھا. تو اب یہ ہمارا پروگرام ہے تو وہ میں نے آپ کے گوش گزار کر دیا. تو میں اس کے بعد سعید صاحب کو کہتا ہوں ذرا آپ کو بتا دیں کہ ہمارا مرحلہ وار آگے پروگرام کیسے بنے گا. بہت مہربانی، شکریہ.